खलीफा बने, मगर हज़रत अली अन्हु का पूरा दौर खिलाफत जो था वो जंगों की नजर रहा। एक तरफ हज़रत अली अन्हु थे और दूसरी तरफ सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि पहले कातिलीन उस्मान को सज़ा दी जाए, फिर आप खलीफा बने। हज़रत अली अन्हु फरमाते थे कि मुझे अपने कदम जमाने दो, फिर मैं उनसे हिसाब ले लूँगा बाद में। तो बहरहाल ये इख्तिलाफ बढ़ा। हदीस मुबारक में नबी इस्लाम ने फ़िअतैन अज़ीमतैन, तो बड़े गिरोह होंगे जिनके दरमियान जंग होगी, इसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से बशारत अता फरमा दी। तो दोनों तरफ चूँकि सहाबा थे तो नबी इस्लाम ने उनको फ़िअतैन अज़ीमतैन का लफ्ज़ फरमाया। ये नबी इस्लाम के अल्फाज हैं। बहरहाल फिर एक वक्त आया कि हज़रत इमाम भी शहीद कर लिए गए। उसके बाद सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत का हक जो था वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया। ये उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी थी और अमन के लिए इतनी कुर्बानी देना ये एक मिसाल है शरीयत के अंदर। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 20 साल हुकूमत की, बहुत मुदब्बिर थे, समझदार थे और अल्लाह ने उनसे वुसअत का काम लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो दीन को वुसअत मिल रही थी वो सैयदना अमीर मुआविया के ज़माने में भी उसी तरह जारी रही। उन्होंने 20 साल हुकूमत की। जब 10 साल गुजरे तो एक सहाबी थे हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं जिन्होंने दरख्त के नीचे बैत रिज़वान की थी। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, इन्होंने वो शजरा वाली बैत की हुई थी। तो इन्होंने सैयदना अमीर मुआविया को आकर एक बात कही कि आपस में खिलाफत के उन्वान पे जो तनाज़ा था उसमें 1 लाख मुसलमान शहीद हुए और बड़ी मुश्किल से ये मामला टला है और अब फिर दीन इस्लाम को वुसअत मिल रही है और अमन व अमान का सिलसिला है। मेरा जी चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपना कोई वली अहद मुकर्रर कर दें ताकि आपके बाद दोबारा ये फितना न खड़ा हो जाए। अब मशवरा देने वाले ने इखलास के साथ मशवरा दिया तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि किसको नायब बनाना चाहिए। उनको जितने लोग मौजूद थे उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर अपना बेटा नज़र आया, यजीद उसका नाम था। चुनाचे उन्होंने 10 साल के बाद यजीद को अपना वली अहद मुतय्यन कर दिया और इस पर लोगों ने उनसे बैत कर ली। जितने मुसलमान थे सब ने बैत ली सिवाय 5 हज़रात थे। ये 5 हज़रात नुमायाँ हज़रात थे, आलिम हज़रात थे, बड़े शान रखने वाले हज़रात थे। उनमें से एक सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी इस्लाम के नवासे थे और जन्नत के सरदार थे, जन्नत के नौजवानों के सरदार थे और उनकी शान बड़ी थी और उनको अल्लाह ने नबी इस्लाम से निस्बत इत्तेहादी अता फरमाई थी। एक उन्होंने बैत नहीं की। एक अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, वो भी जो कि सिद्दीकी निस्बत थी, उनको भी अल्लाह ताला ने बड़ा इल्म दिया था, उन्होंने भी बैत नहीं की। और तीसरा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इमामुल मुफस्सिरीन भी थे और नबी इस्लाम के बहुत करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने भी बैत नहीं की। एक अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इमामुल मुहद्दिसीन थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे और इनकी इल्म की निस्बत बहुत ऊँची थी, बहुत बुलंद थी। ये बड़े उलमा सहाबा में से समझे जाते थे। और 5वें थे अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नवासे थे, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। अल्लाह ने इल्म में इनको भी ऊँचा मकाम अता फरमाया था। तो इन 5 हज़रात ने बैत नहीं की। अब अल्लाह की शान देखिए कि वक्त के साथ अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर फौत हो गए तो बाकी 4 हज़रात रह गए। एक सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरा सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरा अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। इन 4 में से 2 हज़रात ने ये फैसला किया कि हमें बैत करके इज्तिमाइयत को मजबूत कर देना चाहिए। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उसको हाथ पर बैत कर ली। अब बाकी 2 हज़रात बच गए, एक सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के चाहने वाले मक्का मुकर्रमा में बहुत ज़्यादा थे और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में थे, लेकिन मदीना में बहुत ही ज़्यादा थे। अब अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो अपने लिए आफियत इसमें ढूंढी कि मैं मक्का ही में रहूँगा, मक्का से बाहर नहीं निकलूँगा, ताकि
جو حاکم ہیں وہ میرے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ اور انہوں نے سیدنا حسین عنہ کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور جا کے مدینہ طیبہ کے اندر رہیں، آپ کے جانثار لوگ موجود ہیں، آپ کو وہاں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ اپنی آرام کی زندگی گزاریں گے۔ مگر سیدنا حسین عنہ کا معاملہ اور تھا، ان کو کوفہ کے تقریباً 10-12 ہزار لوگوں کے خطوط ملے جس میں لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب سیدنا حسین عنہ کے سامنے اتنے ہزاروں لوگوں کے خط تھے جس کہ مجھے ان لوگوں سے بیعت لے لینی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں اور جا کے وہاں کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، انہوں نے جوش و خروش دیکھا، کوفہ والوں کے حالات کو دیکھا، تو انہوں نے سیدنا حسین عنہ کو خط لکھا کہ جی آپ تشریف لائیے، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اس وقت بہت ضروری ہے آپ کا آنا۔ جب حاکم وقت کو پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگ تو سیدنا حسین عنہ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کوفہ کے حاکم کو بدل دیا، ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اب یہ ابن زیاد بڑا سخت طبیعت کا آدمی تھا، اس نے آ کر تقریریں کی اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ تم اگر حاکم وقت کی بات نہیں مانو گے تمہارے ساتھ سختی کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور لوگ سہم گئے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی رائے بدل لی۔ اب جب لوگوں کی رائے بدلتی نظر آئی تو جو نمائندے بھیجے تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، انہوں نے چاہا کہ میں خط لکھ کر سیدنا حسین عنہ کو حالات کا اطلاع دے دیتا ہوں، مگر انہوں نے جس گھر میں پناہ لی وہاں ان کو شہید کر دیا گیا اور وہ دوسرا خط نہیں لکھ سکے بتانے کے لیے کہ اب حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ ادھر سیدنا حسین عنہ نے ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ چلتا ہوں۔ بعض صحابہ نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو اپنے ساتھ لشکر لے کر جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ میرے معافی کافی ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہے میرا شہید ہو جانا تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ موت سے تو وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی تھی کہ وہ ترستے تھے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے کنبے کو لے کر، خاندان کی عورتوں مردوں کو لے کر وہاں سے نکلے۔ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ابن زیاد نے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شمر، وہ بہت ہی شفیع القلب بندہ تھا، اس کو بھیجا اور اس کو کہا کہ جا کے تم ان سے بیعت لو اور اس قصے کو ختم کرو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ جب باقی سارے لوگ مجھ سے بیعت کر چکے ہیں تو پھر صرف یہ 100 بندے ہیں گھر کے، تو اس گھرانے کو بھی بیعت پہ آمادہ کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ ہزاروں کا لشکر لے کر آیا اور ایک گھرانے کے تقریباً 100 کے قریب بندے ایک جگہ پر خیمہ لگائے ہوئے تھے، خیمے کا گھیرا کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کے کھانا پینا سامان جو پانی تھا وہ بند کر دیا۔ یہ محاصرہ کئی دن جاری رہا۔ سیدنا حسین جان نے 3 شرطیں پیش کی۔ فرمایا ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے یزید کو خود ملنے دیا جائے۔ اس نے کہا ملنے دیا جائے گا، پہلے بیعت کریں بعد میں ملاقات ہوگی۔ انہوں نے فرمایا بیعت کا ہی تو مسئلہ ہے، اگر بیعت کر لی تو پیچھے تو پھر جھگڑا ہی کوئی نہ رہا۔ اس نے کہا نہیں، یہ شرط ہی میں مانتا۔ ان کا اچھا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے شام جانے دیا ہے، سرحد پار جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں، ہم وہاں بھی نہیں جانے دیتے۔ تیسری شرط رکھی کہ اچھا مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں، میں مدینہ بھی واپس نہیں جانے دیتا۔ تینوں شرطیں نہیں مانی۔ ایک کہ آپ اس کے لیے اس کی بیعت کریں میرے ہاتھ پر اور پھر آپ ان کے ساتھ جا کر ملیں۔ سیدنا حسین جانو تو عزم و استقامت کے پہاڑ تھے، ان کا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پریشر میں آ کے، کسی کے دباؤ میں آ کے میں حد سے ہٹ جاؤں۔ مجھے جتنا مرضی تم پریشرائز کرو گے، میں میں اللہ کے دین کے لیے ڈٹا رہوں گا۔ اگر اس میں میری جان جاتی ہے، میرا پورا کنبہ قربان ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیعت کر لوں پریشر میں آ کے
اور اپنے بات سے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ اس پر وہ جو مخالفین تھے انہوں نے تلواریں لے لی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ مقابلہ چند گھنٹوں کی بات تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر سیدنا حسین لانو کے جتنے بھی ساتھی تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ مخالفین کے لشکر میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حر۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آ کر سیدنا حسین لانو کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی سیدنا حسین لانو کے ساتھ مل کر شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب سارے مرد شہید ہو گئے، عورتیں خیمے میں تھیں اور خیموں میں ایک حضرت حسین لانو کے بیٹے تھے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے مگر ان کو بخار تھا، بیمار تھا، تو وہ بھی خیمے کے اندر ہی تھے۔ باقی سارے مرد شہید ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ سیدنا حسین لانو اکیلے رہ گئے، تو سیدنا حسین لانو نے خود مقابلہ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ چاروں طرف سے مخالفین نے گھیرا کیا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور یہ اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ نمرد آزما ہیں، اور ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اپنے اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو سیدنا حسین نے عصر کی نماز قضا نہیں کی بلکہ عصر کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ نماز اتنی اہم ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی اس کو قضا نہیں کر سکتے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ وہ سجدے کی اہمیت کو جانتے تھے، چنانچہ وہی ہوا کہ جب وہ سجدے میں گئے تو مخالفین نے ان کو شہید کر دیا اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تقریباً 72 لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ قربانی بہت بڑی قربانی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو ایک بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اور نبی علیہ السلام کے نواسے نے پورے کنبے کی قربانی پیش کی۔ قربانی وہ بھی تھی، قربانی یہ بھی تھی۔ وہ قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے، اور سیدنا حسین لانو کی قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین لانو کی یہ قربانی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔ شاعر نے کہا، کتنی خدمت کر گیا وہ جیتے جی اسلام کی، لاج رکھ لی اس نے اپنے نانا جی کے نام کی، دے گیا باطل کی وہ ساری فوجوں کو شکست، کھول کر رکھ لی اسلام کی، اس نے جو کرنا تھا وہ کر ہی گیا دین کے لیے، اس کو پرواہ ہی نہ تھی جیسے کبھی عالم کی، روند ڈالی غیر کی ساری بھیانت ساتھ، روشنی پھیلا گیا وہ آخری پیغام کی، کربلا میں وہ کھڑا تھا استقامت کا پہاڑ، دھمکیاں ملتی رہیں گرچہ برے انجام کی۔ بہت کوشش کی گئی کہ وہ دباؤ میں آ جائیں، مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو استقامت کے پہاڑ تھے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہرگز نہیں، جب مومن دین کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی اپنے اللہ کو پیش کر دیتا ہے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ چنانچہ یہ درس تھا جو سیدنا حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے اس امت کو دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے جنت میں پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تمہیں کوئی چیز جو مزہ دیتی ہو اور نہ تمہارے پاس موجود ہو تو وہ چیز مجھے بتاؤ۔ تو جنتی کہیں گے نہیں یا اللہ، آپ نے جو دیا ہمیں ہر نعمت یہاں موجود ہے، بس ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر شہید اس میں کھڑا ہوگا اور شہید کہے گا کہ یا اللہ، نعمتیں تو ساری یہاں موجود ہیں، لیکن ایک نعمت وہ تھی کہ دنیا میں جب میں نے آپ کے نام پہ اپنی جان قربان کی تھی، جو لطف اور مزہ مجھے اس میں آیا تھا وہ مجھے جنت میں بھی نہیں آ رہا۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے اوہ یا ثم اقتل، مجھے آپ پھر زندہ کر دے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کر دے، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ تو شہید کو اللہ تعالیٰ ایسی لذت عطا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں بھی تمنا کرے گا کہ مجھے زندہ کیا جاتا اور مجھے دوبارہ شہید کیا جاتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کو حکم دیں گے کہ شہید میرے عرش کے قریب آ جائیں۔ اگر کسی شہید کے راستے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے تو ابراہیم خلیل اللہ راستہ چھوڑیں گے تاکہ وہ شہید اللہ کے عرش کے قریب ہو جائے، اللہ کے عرش کے قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شہید کو اتنا مقام عطا فرمائے گا۔ اب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، لیکن جب شہید کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک الموت کو، ملک الموت یہ میرا عاشق ہے، یہ میرے نام پہ قربان ہو رہا ہے، تو پیچھے ہٹ اس کی روح کو میں قبض کروں گا۔ چنانچہ شہید کی روح کو اللہ رب العزت خود قبض فرماتے ہیں۔ سیدنا حسین عنہ نے پوری امت کو یہ سبق دیا، جس کو ایک شاعر نے اشعار میں یوں کہا ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ایک اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا اور دین کو اپنی جگہ کے اوپر سلامت رکھنا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ آج لوگ تقاریر میں رافضی حضرات بہت عجیب و غریب قسم کی حکایتیں سناتے ہیں۔ ان حکایتوں کا راوی کون ہے پوچھا کریں ذرا، آپ بتائیں کہ جتنے سیدنا حسین عنہ کے حامی تھے وہ تو سارے شہید ہو گئے، خود سیدنا حسین عنہ بھی شہید ہو گئے، تو مرد تو کوئی تھا نہیں جو ان باتوں کی روایت واقعات کی بعد میں کرتا۔ باقی رہ گئی عورتیں، تو عورتیں خیموں میں تھیں۔ اب خیمے میں عورتیں ہوں اور باہر کشتی ہو رہی ہو دو بندوں کی، تو عورتوں کو پتہ بھی چلتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں تو گھیرے کے اندر جنگ ہو رہی تھی، تو کسی کو کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی مرد تھا تو زین العابدین تھے جو بیمار تھے اور خیمے کے اندر تھے، تو وہ بھی باتوں کی روایت نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی روایات کربلا کے بارے میں ہیں وہ ساری کی ساری یزیدی فوجیوں کی ہوئی ہیں اور انہی کی روایتیں بیان کی ہوئی ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان روایات کے پیچھے مت جائیں، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو دین کی قربانی کے لیے ایسی تربیت دی تھی کہ ان کے نواسے نے دین کی خاطر پورا کنبہ قربان کر کے دکھا دیا۔ اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، کہ حرم کی داستان غریب کا مطلب ہوتا ہے انوکھی، 1 in million، اس کو غریب کہتے ہیں۔ غریب و سادہ اور رنگین، رنگین سے مراد یہ کہ خون بہا ہے۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس کہانی کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے نام سے اپنی جان قربان کی تھی، اور اس کی انتہا سیدنا حسین عنہ پہ ہوئی کہ سیدنا حسین عنہ نے اپنا پورا کنبہ قربان کروا دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین عنہ کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حسین عنہ کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ نبی رسول نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی نسبت اتحادی ہونے کی دلیل ہے ان کے بعد۔ آج چونکہ 8 محرم کا دن ہے، اس لیے واقعہ کربلا کے بارے میں نے چند باتیں تاریخی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کسی شاعر نے کہا، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، بندوں کے آگے تو جھک ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسی ہمت اور ایسی استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے حضرات نور کریم سے بیٹھ کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ آج توبہ کے کلمات پڑھائے گا، آپ سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ
وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے بیت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کرے گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا عمل قرآن مجید ایک پارہ تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل سے آ رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کا مراقبہ دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے گا اور آپ خود اس کی حرارت کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاک اللہ۔